अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 25 और 26 पढ़ेंगे। आयत नंबर 24 में हमने जहन्नम का पढ़ा कि ऐसी आग होगी जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और इंशाल्लाह आयत नंबर 25 में हम जन्नत के बारे में पढ़ेंगे। कुरान करीम में आपने अक्सर ये बात देखी होगी कि जहाँ कफ़ार और उनकी सज़ा का ज़िक्र आता है वहाँ साथ ही मोमिनों का और उनकी जज़ा का भी ज़िक्र आता है, ताकि बंदा मोमिन अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखे और उसके दिल में अज़ाब का खौफ भी हो। तो इंशाअल्लाह आयत नंबर 25 को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना, और खुशखबरी दे दीजिए, अल्लज़ीना उन्हें जो आमनु ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती और उन्होंने नेक अमल किए, अन्ना लहुम बेशक उनके लिए, जन्नातिन बागात हैं, तजरी बहती हैं जारी हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहर की जमा नहरें, कुल्लमा जब कभी, रुज़िक़ू वो दिए जाएंगे, मिनहा इनसे, मिन समरातिन कोई फल, रिस्कन बतौर रिस्क, क़ालू वो कहेंगे, कौन कहेंगे? जन्नती कहेंगे, हादल्लज़ी ये वही हैं जो, रुज़िक़ना दिए गए हम, मिन क़ब्लु इससे पहले, व उतू और वो दिए जाएंगे, बिही इससे, मुतशाबिहा शबाहत रखने वाले मिलते जुलते, वलहुम और उनके लिए, फ़ीहा उनमें, अज़वाजुन ज़ौज की जमा बीवियाँ होंगी, मुतहरतुन तो तहारत से है निहायत पाकीज़ा, वहुम और वो, फ़ीहा इनमें, खालिदून हमेशा हमेशा रहेंगे। सायत में फरमाया जा रहा है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनु, यानी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो अपने दिल से ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक काम सरअंजाम दिए, यानी कि उन्होंने नेक अमाल करके अपने ईमान की तस्दीक की। अब ईमान और अमल सालेह इन दोनों का साथ है। अगर कोई शख्स ईमान रखता है और नेक अमाल नहीं करता तो उसका ईमान का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत अच्छे अमल तो करता है लेकिन अल्लाह पर ईमान नहीं लाता तो फिर उसके अच्छे अमाल का भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई अहमियत नहीं। और अमल सालेह है क्या? वो अमल जो सुन्नत के मुताबिक हो और ख़ालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए किया जाए। क्योंकि कई मर्तबा कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो वो समझते हैं कि वो नेक अमाल हैं लेकिन वो सुन्नत के ख़िलाफ़ होते हैं, तो वो भी काबिल कबूल नहीं। इसी तरह अगर हम रियाकारी करें, शो ऑफ़ करें, तो भी हमारे अमाल जो हैं वो उनका कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ क्या फरमाया जा रहा है? खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, क्योंकि नेक अमाल के ज़रिए से अल्लाह ताला इंसान की दुनिया की ज़िंदगी की भी इस्लाह करता है और आखिरत की ज़िंदगी की भी इस्लाह होती है, और फिर अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं सालिहीन। दुनिया में भी फ़ायदा उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको अपने कुर्ब नसीब फरमाएगा। तो फरमाया जा रहा है कि जो लोग जिन्होंने नेक अमाल किए, ईमान लाए और नेक अमाल किए, अन्ना लहुम जन्नातिन इनको खुशखबरी दे दीजिए जन्नतों की। जन्नत के बागात हैं जिनमें अजीब किस्म के दरख्त होंगे, अजीब किस्म के दरख्त होंगे, तरह तरह के फल होंगे, गहरे साए होंगे, दरख्तों की निहायत खूबसूरत शाखें होंगी, इसीलिए इसका नाम जन्नत है। इसमें दाखिल होने वाले इसके बागों और गहरी छाँव से फैज़याब होंगे और इसमें रहने वाले हमेशा की ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہریں کس طرح کی نہریں ہوں گی؟ جیسے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، پھر اسی طرح شہد کی نہریں ہوں گی اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ اور شراب ایسی ہوگی، مطلب اس میں لذت ہوگا، سرور ہوگا، اور اس میں سر درد نہیں ہوگا، نشہ نہیں آئے گا، اور وہ سب نہریں جنتیوں کی اپنی ملکیت میں ہوں گی، اور وہ اس کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، جہاں چاہیں گے انہیں جاری کر لیں گے، جہاں چاہیں گے انہیں پھیر لیں گے۔ انہی نہروں سے جنت کے درخت سیراب ہوں گے اور مختلف قسم کے پھل پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان میں سے کوئی کھانے کو کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، یعنی جنت کا یہ پھل دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا، اس میں دنیا کے پھلوں کی سی صفات ہوں گی، خوبصورتی ہوگی، لذت ہوگی، لیکن وہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ جنت کا پھل لذت کے اعتبار سے دنیا کے پھل سے بہتر ہوگا، اور ہر پھل کا مزہ جدا جدا ہوگا اور الگ الگ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جن کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور انسان کے وہم و گمان میں بھی ان نعمتوں کا خیال نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا وہ اتو بھی متشابہہ، یعنی کہ وہ پھر ملتے جلتے ہوں گے، پھل جو ہیں ان کے جو دیے جائیں گے ایسے پھل دیے جائیں گے کہ ملتے جلتے کا نام مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کے نام مشابہت رکھتے ہوں گے، یا یہ کہ وہ رنگ میں سیم ہوں گے، یا ان کے ایک دوسرے سے لذت میں یا مٹھاس میں مشابہ ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھلوں کی روزی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بیویاں ہوں گی، اور وہ اتنی، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ صاف ستھری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں عیب سے پاک ہوں گی، بلکہ کہا کہ وہ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گی، وہ دلکش ہوں گی، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، وہ اطاعت گزار ہوں گی، وہ ظاہری طور پر بھی جو انسان میں ہوتا ہے حیض، نفاس، تھوک، بلغم، بدبو، ہر چیز سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گی، اور اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوں گی، اور ان کے اندر کسی قسم کا عیب اور بدصورتی نہیں ہوگی، وہ پاک نظر ہوں گی، پاک زبان ہوں گی۔ تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، اور پھر اس کے ساتھ کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے آیت نمبر 24 میں جہنم کا پڑھا اور 25 میں جنت کا بیان پڑھا۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اسی طرح اہل جنت بھی ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جنت میں اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل کرتے، آمین۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں حیا کرتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا ضرب المثل، کہ وہ مثال بیان کرے، مثلاً کوئی مثال،
ما بعودتن، بعودہ کا مطلب ہے مچھر۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے اوپر، یعنی اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ علم رکھتے ہیں، أَنَّهُ، کہ بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کی رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا، وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے، کثیرن، کثیر تعداد کو، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے، کثیرا، کثیر تعداد کو، وما یضل بہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بہ، ساتھ اس کے، الا، مگر، الفاسقین، فاسقوں کو، گمراہ لوگوں کو۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو حد سے گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے مختلف حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان کی، تو اس میں بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں، مثلاً مکھی یا مکڑی کے جالے کی مثال بیان کی گئی، تو مشرکین مکہ نے کہنا شروع کیا کہ یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں معمولی چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس لیے اس آیت شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی سی بھی مثال ہو، مچھر کی ہو یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جواب دیا جو کہ مثال دینے کا اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ مثال دینے کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کسی کا مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے۔ اللہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی اگر مثال ہے تو اس کا مقصد بھی اپنے بندوں کو تعلیم دینا ہے، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جب بھی پڑھیں، کوئی بھی چیز کو جب انڈرسٹینڈ کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو شکر کرتے ہوئے قبول کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کمتر کوئی چیز ہو، جیسے مچھر کا پر یا بازو وغیرہ۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دے کر فرمایا، اس میں یہ بتایا لوگوں کو کہ جو باطل معبود ہیں تمہارے، وہ کتنے کمزور ہیں، جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ دیکھیں، مثال تو مکھی کی ہے مگر پیغام کتنا بڑا ہے کہ یہ بت جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ شرک کی نفی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بات کو سمجھانے کے لیے مثال کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں کوئی حیا نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتانا چاہا ہے، کیا سکھانا چاہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ ان مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور کون گمراہ ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ گمراہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کتاب کو سننے کے بعد جو ایمان نہیں لاتے، سمجھو وہ گمراہی میں چلا گیا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو اپنے عمل چینج نہیں کریں تو وہ بھی گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت دی، بلندی دی، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔
جو قومیں اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں، جنہوں نے ان کا حق نہیں ادا کیا، تو اللہ نے ان کو ذلت اور گمراہی میں ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے فاسقین کو، بے دین لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جن کے اندر حق کی طلب نہیں ہے، جو قرآن کے پیغام کو سننا نہیں چاہتے، وہی راہ راست سے دور ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں رکھے جو ہدایت پر ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا۔ یقیناً تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔